धरनों पड़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। सूबा सिंध एक ऐसा सूबा है जहां पिछले 9 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और गुज़िश्ता 4 साल हम उठाकर देखें तो सिंध का और वफाक का जो एक रिलेशनशिप है वो बड़े तनाव का, टेंशन का शिकार रहा है। कराची ऑपरेशन, इसके साथ साथ रेंजर्स के इख्तियारात, पानी, बिजली और दीगर वसाइल हैं जिसको लेकर बड़ी खींचातानी भी चलती रहती है। और मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम लगा है कि इन तमाम मसाइल का सामना करने के लिए गवर्नर सिंध को भेजा गया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो यहाँ पर सिंध में पहुँचे, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं अब उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो वफाक के नुमाइंदे तो हैं ही, लेकिन वो यहाँ आकर सियासत कर रहे हैं। तो अब ये सिंध के जो तमाम तर मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं गवर्नर सिंध के सामने, इस पर हम बात करेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपका। आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप एक बड़े सियासतदान भी हैं, पहले थे कारोबारी शख्सियत, बहरहाल हमारे लिए तो अभी भी एक कारोबारी शख्सियत, आप समझबूझ तो उसकी रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बड़े सियासतदान भी हैं और फिर एक गैर सियासी ओहदे पर फाइज भी हुए हैं। आपको लेकर बड़ी तनकीद तो की गई है, लेकिन आपने उनके जवाबात भी बहुत खूब दिए हैं। जो भी जवाबात अब तक आए हैं वो आपके मुखालफीन को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहे, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि वो जो आपके आगे चैलेंजेस हैं वो कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं इन तमाम बातों की वजह से? मेरा ख्याल है ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। और देखें, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में सियासत भरपूर अंदाज में हो रही है। वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और एक जो कंपटीशन होना चाहिए जिसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को है कि एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा लोगों तक महसूस कराने के लिए क्या है, डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। वो ये महसूस करती है कि पिछले 3 महीने में जब से मैं गवर्नर बना हूँ तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ तकरीबन 7 विजिट्स हो चुके हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, और वो 3 जलसे कर चुके हैं, जैकबाबाद और थट्टा में और हैदराबाद में, कराची आ चुके हैं रेगुलरली और बहुत हर तबके फ़िक्र के लोगों से मिले हैं। तो एक तो ये है कि वो महसूस करते हैं कि जो इकोनॉमिक डिलीवरी है, मिसाल के तौर पर आपने प्राइम मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी, हॉस्पिटल अनाउंस कर दिया हैदराबाद में, मेट्रो बस सर्विस अनाउंस कर दी, यहाँ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, पानी का मंसूबा, और भी बहुत से, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। तो वो डायरेक्टली ज़ाहिर है वो एक तरह से महसूस करते हैं कि ये हिट कर रहा है, और वो इसका ये कहते हैं कि जी 4 साल तक नहीं किया था, अब क्यों आ रहे। वो तो एक बहरहाल एक अलग आप जिस डिलीवरी और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, डिलीवरी पर तो अभी हम नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस मैं उसमें जो प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और जो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान वो जो उन्होंने इनिशिएटिव देखा, तो वो ज़ाहिर है वो समझ रहे हैं कि ये मेरे आने से ये लॉन्च हुआ है। और मैं चूँकि वफाक का, अब ज़ाहिर है चाहे वो मेट्रो बस सर्विस है, चाहे यूनिवर्सिटी है, मैं या ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, मैं तो उसको भरपूर अंदाज में पुश करूँगा और स्पीड के साथ पुश करूँगा। अब वो उसमें अगर सियासत वो समझते तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवाम, और अवाम अगर किसी की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है ये तो थोड़ा सा ज़्यादती होगी उनको रोकना। ठीक है, आपने डिलीवरी और परफॉर्मेंस की बात की, और जाहिर है वो बहुत ज़्यादा हमें तरक्याती मंसूबों की भरमार भी नज़र आ रही है, बहुत तेज़ी से विजिट्स भी नज़र आ रहे हैं, काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। डिलीवरी अभी नहीं हुई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब कुछ अब क्यों? सबसे बड़ी तनकीद जो आप पर भी की जाती है, नून लीग पर भी, अब क्यों 3.5 साल से इतनी खामोशी सिंध में क्यों थी? एक उसकी बड़ी क्लियर वजह है। एक तो ये है कि एक हमारे यहाँ बड़ा क्लियरली आइन में डिफाइंड है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सूबों के क्या हैं और वफाक के क्या हैं। तो ज़्यादातर जो इकॉनमी रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह या इवन एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सूबाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। अब पहले आपने 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ,
اور جس کے تحت آپ نے ایک دوسرے کے رائٹس اور غلطیاں جو 90 کی دہائی کی تھیں اس کو دہرانے سے گریز کیا ہے. 2013 میں آ کے جو صوبائی رسپانسبلٹیز ہیں ہم آ کے شروع ہو جاتے پانی کا منصوبہ یا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا یا ہیلتھ سیکٹر میں انیشیٹو یا ایجوکیشن سیکٹر میں, تو پہلا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے سائن کیا تھا, ابھی آپ کو پہلی دفعہ موقع ملا اور آپ نے وہی شروع کر دیا. تو اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. لیکن میرا خیال ہے وفاق کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایک تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ گیپ اگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور عوام کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. دیکھیں گیپ بڑھنا دو صوبوں کے درمیان ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں جو وفاق کی رسپانسبلٹی ہے, اور پھر وہ ہے ہی اس لیے کہ جی صوبائی حکومت ہیلتھ سیکٹر اور تمام سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرے اور عوام کو مطمئن کرے. لیکن اگر نہیں کر رہی, اگر میں ایک ایگزامپل دے دوں پبلک ٹرانسپورٹیشن, اب ایک طرف تو ماڈرن ہے, اس کی کرٹیسزم اب الگ چیز ہے کہ جی میٹرو بس سروس ہونی چاہیے, نہیں بٹ ہے تو ماڈرن سروس, اور پنڈی میں یا اسلام آباد میں یا ملتان میں یا ایون لاہور میں دوسری جو عام آپ بسز دیکھ لیں وہ جا کے, اور دوسری طرف کراچی جو کہ فائنینشیل ہب ہے, جو ریجن کو لیڈ کرتا تھا ایک زمانے میں, وہاں 70 کی دہائی کی ویگنز چل رہی ہیں ریگولرلی اور چھتوں پر لوگ بیٹھے ہوئے. آج بھی آپ باہر جا کے دیکھ لیں اور اندر جو بیٹھے ہیں ان کا دم گھٹ رہا ہے, 2-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اب ایک وفاق ہے, کوئی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے, اور اگر کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ وفاق آ کے وہ پروجیکٹ اناؤنس کریں, پلس اٹ ڈز ناٹ سالو آل آف کراچیز ٹرانسپورٹیشن پرابلم. پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس قسم کا ماڈرن انفراسٹرکچر, اور وہ ہم کر رہے ہیں, ہم نے آلریڈی کر بھی دیا ہے. ایک کمپنی ہے, ظاہر ہے میں نام نہیں لے سکتا, جو اگلے 6-8 مہینے میں 50,000 جابز کریٹ ہوئیں گی. ہم نے نیو یارک سے ان کو بلایا, ان کے ایگزیکٹوز کو, اور یہاں بات کی اور ان کو کہا کہ آپ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں. اٹس اے ماڈرن سسٹم. تو بات یہ تو آپ نے کہیں نہ کہیں تو سٹیپ ان کرنا ہے. تو دیٹ از وائی ہم نے انتظار, اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ 1 سال انتظار کر لیا, آگے وہ کہے بھائی 1 سال ہوا ہے ابھی تو. ٹھیک ہے, تو وفاق تو ٹھیک ہے اپنا کام کر رہا ہے, وفاق کو احساس بھی ہے کراچی کا, اور خاص طور پر آپ نے جو کراچی کی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا, ہم نے صرف دیکھا نہیں ہے, ہم نے سفر بھی کیا ہے, محسوس بھی کیا ہے اس کو. بہرحال صوبائی حکومت کے یہ کام تھے جو وفاق کر رہا ہے, لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, سیاسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی, آپ استعفیٰ دیں اور سیاست کریں. پھر آپ پر یہ تک تنقید ہوئی کہ آپ ابھی کچھ نئے ہیں, کچھ سیکھ لیں. اس قدر ناراضگی کیا وجہ ہے؟ اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو جس کو کہتے ہیں کہ پراؤڈلی دا ہیٹ از بینگ فیلٹ, اور میں اگر ارریلیونٹ ہوتا تو میرا خیال ہے ریاکشن نہ ہوتا. تو ریاکشن اتنا سٹرونگ ہونے کا ایک میرے پوائنٹ آف ویو سے انڈیکیٹر یہ ہے کہ آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب. تو اتنا شدید ریاکشن, بیکاز یا اگر نہیں وہ محسوس کر رہے اور اتنا ریاکشن کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے گڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی. بیکاز سارے گھروں میں پاکستان کے اور پاکستان سے باہر ایک چیز ہو رہی ہے کہ اتنا, آپ دیکھیں سینٹ میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے, سینٹ میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے, صوبائی اسمبلی میں یہاں سندھ میں وہ پٹیشن داخل ہو چکی ہے, اور پبلک سٹیٹمنٹس کے طور پر. اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے, اسینشلی یہ وہ پارٹی ہے جس کے گورنر تھے 2008 سے 2013 پنجاب میں. میں نے کی کون سی یہ سیاست, میں نے کون سا جلسہ اٹینڈ کیا, میں نے کہاں جھنڈا لے کے, اتنا کھل کر بولتے ہیں, کون سے مثال ایک دے دے مجھے. آپ نے اب لاہور کی جو مثال دی تھی وہ کافی تھی جس کے اوپر اتنی بحث ہوئی ہے. بس ایک, اور وہ کیا کہا تھا, یہ ہے شوٹ دا میسنجر forget about the message. بزنس کمیونٹی کا سیمینار تھا, اور اس سیمینار میں جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے وہ میری طرف دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب جاتے ہیں اور وہاں جب ہم دیکھتے ہیں اور ترقی دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے واپس آ کے اپنے شہر میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں. اس پر میں نے یہ کہا تھا, بائی دا وے آئی سیڈ آن اے لائٹر نوٹ, اینڈ آئی سیڈ آن اے لائٹر نوٹ, وہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو بہت اچھی وہاں لگتی ہے ترقی تو ان کو الیکٹ کریں. بٹ میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں, میں نے کو 30 انٹرویوز دیے ہوئیں گے جب سے میں گورنر بنوں, میرے ایک بھی ایسا انٹرویو نہیں ہے جس میں میں نے مراد علی شاہ صاحب کی کھل کے تعریف نہیں کی. اگر میں شہباز شریف کی 3 دفعہ کر دوں نا تو یہ کہیں گے سیاست کر رہے ہیں. اور اسی سیمینار میں سی پیک پر تھا, اینڈ آئی سیڈ, حالانکہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی نہیں بات کرتا میرے علاوہ, اینڈ آئی سیڈ 500 کا آڈینس بیٹھا تھا, میں نے کہا تھا جب ہم سی پیک کی سکسس کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے, لیٹس ناٹ فورگیٹ ذوالفقار علی بھٹو.
بیکاز پاکستان چائنا کی جو یہ ڈیویڈنڈز ہیں جس کی وجہ سے آج جا کے یہ ہوا ہے, یہ سٹارٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بات یہ ہوتی ہے, اور کون کہتے ہیں, مجھے ایک بتا دیں جو کھڑا ہو کے یہ کہے گا ایک مخالف پارٹی کے لیڈر کو, اینڈ آئی ٹرولی بلیو دیٹ. تو اسی سیمینار میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا اور ان کو کریڈٹ دیا کہ انہوں نے چائنا پاکستان کی جو آج سی پیک ہوا ہے, یہ گو بیک ٹو 60s کی ان کی فورن پالیسی کے انیشیٹو, اور وہ اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا, بالکل سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا, اور باوجود اس کے ایک فورن منسٹر لے کے جا رہا ہے, تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ بولتا ہوں, اور میں یہ ٹیسٹ کر لوں گا, میں اگلے 3 انٹرویو میں شہباز شریف کی اسی طرح سے تعریف کروں گا جیسے میں نے مراد علی شاہ, تو سب کہیں گے کہ یہ دیکھیں سیاست کر رہے ہیں. تو آپ کو جو وہ لگتا ہے تو آپ تھینک یو ویری مچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے, آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے بہت سارے لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کھولے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں آپ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. 3 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا آپ کو گورنر بنے ہوئے. اب جو سندھ کے مسائل ہیں ان سے آپ بہت بخوبی واقف بھی ہو چکے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو ادراک بھی کرایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا. اب آپ یہ بتائیں کہ صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے کراچی کے شہریوں کا, بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. آپ عوام اور وفاق کے درمیان برج کا کام کر رہے ہیں یا رکاوٹ کا؟ میرا خیال ہے کرنا تو برج کا, رکاوٹ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, رکاوٹ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہے, اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہ وفاق یہ والا منصوبہ نہ کریں ہم, تو میں کہوں گا کہ آپ مجھے تسلی کرا دیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو میں وڈرا کر جاتا ہوں. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے تو کہا ہے کہ تین لیولز ہیں نا گورننس کے, یہاں گورنر ہیں, صوبائی حکومت ہے, لوکل گورنمنٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ عوام, اب چاہے وہ کچرا اٹھانا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے یا لا اینڈ آرڈر ہے, جو بھی ہے, کہ سب سے اچھی ڈیلیوری کون کر سکتا ہے, سب سے زیادہ کیپیسٹی کس کی ہے. تو مجھے تو آئی ول بی ویری ہیپی ٹو کمپلیٹلی withdraw and sit and relax in گورنر ہاؤس and let یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت یا لوکل گورنمنٹ کام کریں. بیکاز میرے لیے سیٹسفیکشن سب سے زیادہ یہ ہوگی, جو اب یہ ٹرانسپورٹرز کی سٹرائک تھی, میرا تو نہیں تعلق تھا, بٹ جب آپ 6-7 دن دیکھیں کہ کوئی موو ہی نہیں کر رہا, تو آپ کیا کریں؟ مطلب آپ کو پھر آگے بڑھنے نا, بیکاز مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کا منہ جو کالا ہو رہا ہے. مجھے تو سب سے زیادہ پاکستان کی اور ان لوگوں کی فکر تھی جن کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کا بربادی ہو رہی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے گورنر صاحب کہ اب مسائل حل ہونے لگے ہیں. وہ آپ کے پاس آئے, آپ سے مذاکرات ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا؟ آئے نہیں تھے, بلایا گیا تھا, انیشیٹو لیا تھا. میں قطر گیا تھا اکنامک سمٹ کے لیے, میں واپس آیا, میں صبح کو پہنچا اور ادھر ہی سے میں 7 شریف چلا گیا, وہاں لال شہباز قلندر کے اس کے لیے, وہاں سے واپس آیا. مجھے اس کی جب ڈائنامکس پتہ چلی تو میں نے میئر سے بات کی. میئر نے بائی دا وے بہت زبردست رول پلے کیا اس سارے اس میں پروسیس میں. ٹرانسپورٹر سے بات کی, منسٹر جو کنسرنڈ ہیں, جو ناصر شاہ صاحب سے بات کی, اور لوگوں سے بات کی جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. میں نے جوڈیشری کے ہر لیول پر ان سے بات کی, اینڈ آئی تھنک اس دوپہر سے لے کے دوسرے دن شام تک ہم نے مسئلہ حل کر دیا تھا. بیکاز تو جس طرح آپ نے یہ مسئلہ حل کیا اسی طرح سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ الیکٹرک کو لے کر جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی کے وقت کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے یقین دہانی کرائی تھی, ان کا مسئلہ پھر کیوں نہیں حل ہوا؟ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی, انہوں نے بھی ریلیونٹ لانا ہے. تو پانی کا مسئلہ شاید وہ لے کے چل رہے ہیں, پی ایس پی یہ بجلی کا مسئلہ لے کے چل رہے ہیں, تو ٹھیک ہے پولیٹکس کرنے کی. میں نے فرسٹ ڈے جب انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی نے, میں نے ان کو آفر کی تھی. ایک تو میرے 3-3.5 سال جو اسلام آباد میں تھے, تو کے الیکٹرک کے حوالے سے میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت انسائڈ انفارمیشن تھی ان کی اوور آل پرفارمنس, ہم ڈیل کرتے رہتے. تو میں نے اس لیے ان کو آفر کی تھی فرسٹ ڈے کہ ہاں آپ آ جائیں, یا میں کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کو بھی بلا لیتا ہوں, اور اب دھرنا ورنہ نہ دیں, اور ہم بات چیت کے ذریعے ریزالو کر لیتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے تو میرا رول, اور ایون میں گورنر نہ بھی ہوں نا, ایز اے نارمل پرسن بھی, میں کبھی ون سائیڈڈ بات نہیں کرتا کہ سارا قصور اس طرف ہے اور دوسرے سارے معصوم ہیں. ایسے نہیں ہوتا. مجھے سمجھ ہے کہ ان کو پولیٹکس کرنی ہے, بٹ مجھے پاکستان کے بزنسز کو بھی پروموٹ کرنا ہے. مجھے پوری دنیا کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم جوتے نہیں مارتے ہیں. جو بڑے بڑے بزنس گروپس ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی ایشوز بھی ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کا پاکستان میں وہی ڈیسنٹ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں جو
ممالک میں استعمال ہوتے ہیں ساری دنیا کے، بجائے کہ ہم ڈرانا شروع کر دیں، بھگانا شروع کر دیں. پاکستان از بیگنگ فار ایوری پینی آف انویسٹمنٹ. تو وہ مجھے سب سے زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے بڑے بزنسز کو سپورٹ کرنا ہے. یہ ابراج گروپ ایک باہر کا گروپ ہے اور یہ بہت بڑا گروپ ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ان کی غلطیاں کو ہم چھپا کے رکھیں. اور کراچی کے بجلی ہماری آج بھی میری بات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے اس سے، اور کے الیکٹرک کے ساتھ ابھی میں اسلام آباد جانے سے پہلے میرا خیال ہے منگل کو یا بدھ کو میری ملاقات ہوئی ہے کے الیکٹرک کی مینجمنٹ سے، اور ریگولر پروسیس ہے ہمارا. اور کیونکہ جب آپ ڈیپ جاتے ہیں ایشوز میں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ الیکٹرک کیوں نہیں ڈیلیور کر رہا ہے، یہ بھی تو ان کی بھی تو بات سن لیں. تو وہ ان کا مسئلہ سوئی سدن سے بھی ہے کنیکٹڈ، کیونکہ وہ گیس سپلائی کریں گے فار ایگزامپل انف تو یہ بجلی مہیا کریں گے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اور اسی طرح سے بہت سے دوسرے ادارے بھی ہوتے ہیں. سو جہاں کے الیکٹرک کی پرفارمنس جب پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے کم لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی ہے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ اونلی پرائیویٹائزڈ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. لیکن کیا اس نے اس حد تک ایکسپیکٹیشنز میٹ کیے؟ نہیں. جو کراچی کے عوام کی تھیں اور جو ہیں اور جینون کنسرنز ہیں تو وہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام مسائل کو. اور آج بھی حافظ نعیم سے بات ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ میں خود ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں. کچھ تو ایشوز میں نے ڈسکس کر لیے ہیں، بٹ ہم نے کے الیکٹرک کو کہا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ہمیں ریٹن جواب دیں. ایک تو وربل ہے، بٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ کے الیکٹرک کی مینجمنٹ از ویری سنسیئر اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی کے سیاسی معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کراچی کے مسائل کی اور پاکستان کی معیشت کی بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. لیکن یہاں پر جو سیاسی جماعتیں عوام کے ایشو کو سامنے لاتے ہوئے سیاست کر رہی ہیں، اس پر گورنر سندھ سے ہی کچھ بات کریں گے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک جماعت بجلی کا مسئلہ لے کر نکلی ہوئی ہے، دوسری پانی کا مسئلہ لے کر نکلی ہوئی ہے. اچھی بات ہے. عوام کے ایشوز کو لے کر اور سڑکوں پر سیاسی جماعتیں آئیں گی تو یہ تو عوام کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہے. میں دیکھیں اگین ابھی یہ جو ایک ہوا تھا شاید کس کی طرف ملین مارچ جو پانی کا تھا، میں اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. میں اس میں بھی اس وقت اس کے بارے میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا، میں کبھی بھی میں نے کہا نا ون سائیڈڈ، میں نہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ وہ پی ایم ایل این کی مخالفت ہے لیکن ان کی حکومت ہے اور ریٹ قائم کرنا اور شو کرنا کہ ہم ریٹ قائم کرتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ہو سکتا ہے اس ریٹ قائم کرنے میں وہ تھوڑا سا اس لائن کو کراس کر چکے ہوں اور کیا بھی تھا انہوں نے وہ اس حوالے سے، اس کو ہینڈلنگ کے حوالے سے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں تو کیا ضروری ہے ہم مشکلات پیدا کر کے اور ڈنڈے وہاں سے پولیس مارے اور ٹیئر گیس شیلنگ ہو تو اس سے کیا مسئلہ پانی آنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں آنا شروع ہوگا. لیکن ان کا حق ہے. اور جیسے مہذب سوسائٹیز میں ہوتا ہے، جیسے اگر لنڈن میں کسی نے کرنا ہے تو بڑا کلیئرلی وہ ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہاں کر سکتے ہیں اور یہاں نہیں کر سکتے. یا دلی ہے یا واشنگٹن ہے، ہر جگہ دنیا میں ایک پاکستان میں ایک عجیب ہے کہ حکومت اگر ریٹ قائم کرنے کے لیے کو ڈیفائن کرے اس کی مرضی. پہلے تو کیا عوام نے ان کو الیکٹ کیا؟ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جی وہ ڈیفائن کریں گے آپ ریڈ زون میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا پالیٹکس آف اٹ کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے تو اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی تھی. پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی کی حکومت نے دے دیا کہ ڈنڈے برسنے شروع ہو گئے اور ان کو وہ ایک عوامی سیاستدان کے طور پر ڈسپلے کرنے کا موقع مل گیا کہ جی یہ دیکھیں ہم پانی مانگ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. تو یہ ایک صرف میں کہتا ہوں کہ بیلنس ضرور ہونا چاہیے، ڈنڈے نہیں برسانے چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ایس پی یا دوسری جماعتیں ہیں ان کو عوام کے لیے مشکلات نہیں قائم کرنی چاہیے. جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اس پر تو آپ نے ظاہر خیال کر ہی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بیلنس کی آپ بات کریں، بیلنس میں تو ہمیں صرف یہ دیکھنے کو ملا کہ سی ایم سندھ نے اس کے اوپر یہ کہا کہ وہ الطاف حسین 2 بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو بالکل آپ نے صحیح کہا. اور مراد علی شاہ صاحب نے وہ میں الطاف حسین 2 کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ان کی جو تھی ایک رسپانسبلٹی کہ کیا ہم کراچی کو، یہ میں بھی نہیں چاہتا اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کراچی ادھر واپس چلا جائے جب بدنظمی ہو اور پورا شہر بند ہو جائے جب مرضی چاہیں. تو اس لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کا جو وہ ڈسپلے تھا اور فورس وہ اس وجہ سے زیادہ تھا کہ اس کا کانٹیکس تھا
کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے ہم اس سٹیج پر لے کے آئے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ معاشی حوالے سے ترجیح ہونی چاہیے اوور ایوری تھنگ ایلس. اور اس کے لیے ہم نے جو تجارت کرنے والے ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو فورنرز ہیں, ان کو یہ شو کرنا ہے کہ اس شہر میں کاروبار ہو سکتا ہے ان انٹرپٹڈ اور ود سرٹنٹی. یہ سب سے زیادہ اگر میں پولیٹیکل پارٹیز سے یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی سی سیکریفائس بھی دینی پڑے اس سلسلے میں, کیونکہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے معاشی ترقی ہونا, اور معاشی ترقی ہونے کے لیے ہمیں کراچی میں ہر کراچی والے کو ایک تھوڑا سا ایکسٹرا سٹیپ لے کے قربانی دینے کی ضرورت ہوگی کہ اگر پانی کے لیے ضرور جلوس نکالیں, لیکن ایسا جلوس نکالیں کہ جس سے کوئی آپ رکاوٹ نہ ہو عوام کو, اور معاشی جو پروسیس ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو. لیکن اگر اس طرح سے عوامی مسائل کو پولیٹیسائز کیا جائے گا تو پھر کس طرح سے آپ اس رکاوٹ کو روکیں گے؟ پی ایم ایل نون تو کریڈٹ لیتی ہے کراچی آپریشن کا, کراچی میں امن و امان واپس لے کر آئی, معاشی ترقی ہو رہی ہے, لیکن اگر اس طرح سے معاملات کریڈٹ لیتی نہیں ہے, مطلب سب کے سامنے ہے, دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے ہے, مطلب یہ کوئی لیکن بکس میں نہیں ہوا تھا. اس کو پھر ختم تو نہیں کرنے دیں گے نا, نہیں اس کو ضائع تو نہیں کرنے دیں گے. لیکن میرا تو ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 90% ہم نے سکسس اچیو کی ہے, اور اس میں پی ایم ایل این کا انیشیٹو ضرور تھا, لیکن تمام سٹیک ہولڈرز نے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا, جس میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بھی شامل ہے اور بھرپور انداز میں شامل ہے. تو لیٹس گیو کریڈٹ ٹو آل سٹیک ہولڈرز. ظاہر ہے اٹ واز لیڈ بائی رینجرز اینڈ فوج, تو ان کا تو زبردست, اور پولیس, سوری میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب سٹیک ہولڈرز کا کریڈٹ تھا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج جب بات ہوتی ہے کہ رینجرز کی ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام اس وقت سمجھتے ہیں کہ رینجرز ہونے چاہیے, ان کو اس سے سکون ہے اور کانفیڈنس ہے. بزنس کمیونٹی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, جاب کریشن کرنی ہے, کراچی میں بہتری لانی ہے, پاکستان بینیفٹ کرے گا, وہ چاہتے ہیں کہ جی یہاں رینجرز ہو. اس لیے ہمارا لا اینڈ آرڈر پر فوکس کمپلیٹ ہے اس وقت, ایون دو ہم بہت سگنیفیکنٹ امپرومنٹ کرتے ہیں. لیکن لا اینڈ آرڈر پر فوکس ہونا اچھی تو بات ہے, لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ سندھ کی پولیس کو غیر سیاسی نہ کر دیں, اور بہت کوششیں کرنے کے باوجود ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اے ڈی خواجہ کا معاملہ جو اب تک چل رہا ہے, جب تک سندھ کی جو پولیس ہے یہ اس کا نظام صحیح طور پر کام نہیں کرے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی یہ جو رینجرز والا دور ہے اس سے باہر نکل سکیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ رینجرز, وہ ان کا لیک آف کریڈیبلٹی یا ٹرسٹ پولیس میں ہے, اور اس میں پولیس کے افسران کی یا جوانوں کی ان کی کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو اپنے حیثیت سے زیادہ اب لمیٹیشنز کے باوجود زبردست کام کیا ہے, اور میرا خیال ہے موسٹ ان ریکگنائز یا انڈر ریٹڈ انسٹیٹیوشن پاکستان میں. اور کراچی کے حوالے سے جو امن پچھلے 10, 15, 20 سال میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں جانوں کی اور ہر لحاظ سے, تو ان کا تو ان کا قصور نہیں ہے. یہ تو حکومت وقت جو بھی رہی ہے ان کا کام تھا کہ ان کو بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ دے, انفراسٹرکچر دے, ان کی کمپنسیشن کے حوالے سے, ان کو مرال بلڈنگ کے حوالے سے, نفری بڑھانے کے حوالے سے, یہ تمام. اگر آپ پولیس کا کمپیریزن کریں, پولیس کی اسٹرینتھ کراچی کی, اور ایک تو شہر اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ ہونی چاہیے, نفری سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اور لاہور سے کمپیئر کریں تو تقریباً برابر ہے, تھوڑے سے زیادہ ہے لاہور. اب آپ یہ خود سوچیں, اور یہاں کا کانٹیکسٹ اور وہاں کا کانٹیکسٹ زمین اور آسمان کا ہے. ون آف دا موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ, اور وہاں آپ یہ دیکھیں تو وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو انٹرم پیریڈ میں ابھی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ اتنے سال سے یہاں محسوس ہو رہا تھا کہ ایونچولی تو رینجرز نے واپس جانا ہے. یہاں تو ہر 3 مہینے بعد ایک کویسچن ہوتا ہے کہ جی رینجرز کا کیا کریں. سو دیٹ از وائی کنسیڈرنگ آل آف دیٹ, وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ جی ابھی پولیس کے ذمہ کر دیا تو وہ قوتیں جو سارا ہم جنہوں نے تباہ کیا تھا, وہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی کانفیڈنس ملے گا کہ آئیں اور وہ دوبارہ. ایک اور اہم پہلو ہے جس پر گزشتہ روز آرمی چیف نے بھی اظہار خیال کیا تھا, ہماری نوجوان نسل جی یہ شدت پسندی کا نشانہ بنتی جا رہی ہے. اگلے 10 سالوں میں ہم ابھی جو بو رہے ہیں وہ پھل ہمارے سامنے آ جائے گا, اور اس کے کچھ ثمرات تو ہمیں نظر بھی, مضمرات میں اس کو کہوں گی, نظر آنے لگ گئے تھے. اور وہ یہ ہوا تھا ہماری یونیورسٹیز, ہمارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ پرورش پا رہا ہے. یہ تک کہا گیا کہ داعش اپنا کام کر رہی ہے. سندھ کی یونیورسٹیز میں خاص طور پر, کیونکہ آپ چانسلر بھی ہیں ان کے, کس طرح سے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟
آئی تھنک اس پہ دیکھیں ہم جہاں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو بلیم کرتے ہیں اس کے لیے اس میں ہم سب کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ پاکستان کو یہ جو نیریٹو چینج کرنے کی بات ہے, وہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کا کہا تھا, وہ ٹالرنس کی بات ہے کہ ہمارے میں اور باقی ممالک میں جو ڈفرنس کریٹ ہو گیا, جو ہم نے اسپیس دے دی ان ایلیمنٹس کو جس کی وجہ سے ہم انٹالرنٹ ہو گئے ایز اے سوسائٹی. سو وہ جگہ جگہ ہے. سو اگر میں پالیٹکس نہیں کر رہا, بٹ اگر میں یہ کہوں کہ اگر عمران خان کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں بن گیا پرائم منسٹر تو میں یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ٹانگوں گا, اور پھر ہم نے ڈسپلے دیکھا کہ سینئر ترین پولیس آفیسر میڈیا کی پریزنس میں کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اس کو فزیکلی مارا گیا دھرنے کے دوران. تو جب آپ یا آپ نے جا کے تھانے سے اپنے لوگوں کو رائٹ اور رانگ آپ نے چھڑا لیا, تو پھر جو 20 کروڑ عوام ہے وہ کہیں گے ہمارا کیس بھی تو جینوئن ہے نا. اگر عمران خان کا جینوئن ہو سکتا ہے تو ہمارے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ بھی خراب ہے, میں بھی اس کو ماروں گا. تو یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم ایک تو رسپیکٹ انسٹیٹیوشنز کی, ایسے نہیں انسٹیٹیوشنز اچھے بنتے کہ آپ ان کو فزیکل تھریٹ. مجھے طالبان سے پرابلم کبھی بھی اس حوالے سے نہیں رہا کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے, مجھے اس سے کنسرن بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی طالبان آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک نظام ہونا چاہیے. پاکستان اللہ کا شکر ہے فنکشننگ ڈیموکریسی. آپ کو بھرپور موقع ہے, آپ کمپین کریں جا کے عوام میں, آپ ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو, جلسوں کے تھرو, جلوس کے تھرو, پرنٹ میڈیا کے تھرو. لیکن آپ فزیکلی جب آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم از, بیکاز آپ انٹالرنٹ ہیں. ٹالرنس ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو برنگ بیک ٹالرنس ان دس کنٹری, اور اس میں سب کا کام ہے. یہ جو یونیورسٹیز کی بات کی, بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں بہت گیا ہوں انٹیریئر سندھ کی یونیورسٹیز میں, جس کا آپ نے کہا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انٹیریئر سندھ کی یونیورسٹیز میں وہ جو شدت پسندی کے حوالے سے آپ بات کریں, پرابلی بائی فار, میں بلوچستان کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, بائی فار سب سے کم ہے. یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک آدھ کیس آیا ہے, اگر کم بھی ہے تو نہیں بہت ڈیفرنٹ ہے. اسٹوڈنٹس ہمبلر ہیں, کمیٹڈ ہیں ایجوکیشن میں, اور پوچھتے ہیں اس قسم کی سیاست نہیں. میں یہ نہیں کہتا سیاست نہیں کرنی چاہیے, بٹ اس قسم کی شدت پسندی والی سیاست نہیں کر رہے, جو کہ آپ کو جس طرح آپ نے وہ ہوا تھا, وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یونیورسٹی لیول پر ہوا, اور اس کی صرف انویسٹیگیشن اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ جی مارا کس نے تھا, پیچھے کون کر رہا تھا, بٹ وائی اٹ ہیپنڈ, وائی ہیو یو بیکم سو انٹالرنٹ. اس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہیں اس طرح سے. پھر ہم آج آپ ٹاک شو کر لیں, میں اس دن مراد سعید کو سن رہا تھا, وہ مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا جی آپ نے جب وہ بھی نہیں کیا, اٹ از جسٹیفائنگ, اٹ از جسٹیفائنگ. آپ کسی ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ ہمارے ریلیجن میں نہ ہمارے قانون میں, ادروائز تو ہر مرڈرر جسٹیفائی کرنا شروع کر دے گا. اگر ہم نے تھانے سے بندوں کو نکلوانا ہے تو دادو میں کسی بے قصور کو نہیں آج تک پکڑا گیا, بہت پکڑے جاتے ہوں گے, تو ان کے خاندان والے پہنچ جائیں گنے لے کے کہ جی ان کو تھانے سے نکالیں. کیونکہ اگر عمران خان ایک لیڈر جو کہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, وہ لیڈ کرتا ہے یہ ایکٹیویٹی, تو باقی قوم کا کیا بنے گا؟ سو ایوری ون ہیز ٹو پلے اے رول ان کریٹنگ اے ٹالرنٹ سوسائٹی, اینڈ دس از واٹ دا چیلنج پاکستان کا سب سے نمبر 1 چیلنج ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی اور چیلنجز ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور اب جب تمام مسائل پر بات ہو ہی گئی ہے تو پاناما پر بھی بات ہوگی اور سی پیک کا بھی ذکر ہوگا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ہمراہ موجود ہیں گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, اور جہاں تمام تر کراچی کے اور پورے پاکستان کے مسائل پر ہی بات ہوئی ہے, بہت سارے ایسے اہم معاملات ہیں جو ڈسکس ہوئے, وہیں پاناما ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دانیال عزیز صاحب, عابد شیر علی بہت ایکٹیو رہے ہیں پاناما کو سپورٹ کرنے میں, اور مسلم لیگ نون کی بڑی اچھی وکالت آپ نے کی تھی, جس کے سلسلے میں جا کر آپ کو یہ گورنر ملی ہے, یہ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے. بالکل غلط الزام لگایا, لیکن آپ بڑے ایکٹیو رہے تھے. پاناما کب آیا تھا؟ اپریل 2016 میں. منسٹر میں بنا تھا دسمبر 2013 میں. اس سے پہلے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بنا تھا جون 2013 میں. اس وقت تو نہیں پاناما تھا, تو منسٹر بن سکتا ہوں میں. اور بائی دا وے منسٹر سے ایلیویٹ ہو کے گورنر بننا از فار لیس دین ایک ان نون بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جو کبھی اس نے پولیٹکس نہیں کی ہے, وہ سڈنلی
آ جائے لائم لائٹ میں منسٹر بن جائے تو اس وقت تو پناہا تھا ہی نہیں. اس تنقید کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کون سی ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ کو چنا گیا؟ خاص بات یہ تھی کہ جب میں نے نئے پولیٹکس جوائن کیا تھا تو مجھے ایک بہت سینئر پی ایم ایل این کے رہنما انہوں نے کہا تھا زبیر بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بہت سٹرونگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ 3-4 آپ ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی لے کے آ رہے ہیں اور 8-10 ایم پی اے کی, یا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ دبا کے فنڈنگ کر رہے ہیں اور پارٹی کی, اگر یہ نہیں ہے تو آپ عظیم کارکن تو بن سکتے ہیں, لیڈر نہیں بن سکتے. تو میں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا آپ کو 30 سال ہو گئے پولیٹکس میں, مجھے صرف 30 دن ہوں. میرا خیال ہے ایک تیسری سب سے اہم چیز ہے, انہوں نے کہا کیا دماغ, بیکاز کو لے کر بڑے بڑے خواب ہم نے دیکھے بھی ہیں, اور اب یہ نہیں معلوم کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. ابھی تو سنا ہے کہ تعبیر آنی شروع ہو رہی ہے, لیکن جیسے جیسے تعبیر سامنے آ رہی ہے ویسے ویسے وہ بڑے تنازعات کا بھی شکار ہو رہا ہے. جو جتنی کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر حکومت کتنی سنجیدہ ہے, کیوں اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کر دیتی؟ ایک تو مسئلہ بڑا پاکستان میں نا, ہم مخالفت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں جہاں ہم لٹرلی سبوٹاج کرنے کے اس پر پہنچ جاتے ہیں. ایک تو چیز طے ہے کہ ایسا اکنامک انیشیٹو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, کبھی تاریخ میں نہیں. پاکستان کی $62 بلین اس کا والیوم ہے, $62 بلین تو 70 سال میں نہیں آئے تھے. لیکن میڈیا کی جو کوریج سامنے آ رہی ہے اس پر تو مزید تنازعات جنم لے رہے ہیں. جو ورکنگ پیپر سامنے آیا سی پیک کا, اور اس کو کنڈیم تو کیا گیا, اس پہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس کو مسترد کیا گیا, اس کو رد کیا گیا, نہیں ہے یہ صحیح پیپر. لیکن دوسری طرف جو ٹرانسپیرنسی ہے پھر وہ لے آئے, جو اصل پیپر ہے وہ لے آئے. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ بالکل انجسٹیفائڈ کرٹیسزم. ایک تو وہ کہتے ہیں آپ نے سب کچھ چین کو دے دیا, دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لون آ رہا ہے واپس دینا پڑے گا. تو دنیا کا ایک ملک بتا دیں مجھے, چاہے وہ بھارت ہو چاہے چین خود ہو, لارج ڈوزز آف فورن انویسٹمنٹ جہاں کہ بغیر انہوں نے ترقی کی. اب ہم نے ایک چوائس تھی 2013 میں, اندھیرے ایک طرف, اور جو بجلی ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی, ٹرانسمیشن لائنز بالکل ختم ہو چکی ہیں, ایک وہ چوائس ہے, اور دوسری چوائس یہ ہے کہ $34 بلین کی آفر لے لیں. تو کیا آپ چوز کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے, میرا خیال ہے ہم نے صحیح فیصلہ کیا. ہم نے وہ فیصلہ کیا جس کی بدولت پاکستان میں آگے 20 سال میں ترقی ہوگی. 10 سال کے یہ جو نیکسٹ 10 ایئرز ہے نا, میں ایک صرف سٹیٹمنٹ دے دوں, is the golden period of Pakistan's economy. یہ آپ یاد رکھیے, اور یہ آپ ہی کے ایک پیپر میں بزنس کوارٹر میں آج انٹرویو چھپا ہے ایک سینئر ترین بزنس ایگزیکٹو کو, ان کے الفاظ ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, آپ نے انتہائی قیمتی وقت اپنا دیا اور بڑی مفصل گفتگو آپ پر بہت سارے معاملات پر رہی ہے. گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ہمراہ موجود تھے. ہم نے کوشش کی کہ جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور جتنے اہم معاملات ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں, ان سے گفتگو کی جائے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ گورنر سندھ جو تمام تر خاص طور پر کراچی کے معاملات ہیں اور وفاق اور صوبے کے درمیان جو گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور ان کے آگے کے کیا پلانز ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کرنوں پڑھنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terrorists, chairman